अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 28 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जाने जुल्फ की महूम घनी छाँव में टमटमाता है वो अवेज़ा अभी तक कि नहीं। आज फिर हुस्न दिल आरा की वही धज होगी, वही ख्वाबदीदा सी आँखों वही आँखें वही काजल की लकीर। रात अंधेरी ने कब सवेरे का सफ़र तय किया, इसे खबर ही नहीं हुई। नींद नींद तो आंखों से कुसू दूर थी। ये यूं भी पहलू यार में पल के झपकना भी महाल था। बेखबर सोई हुई वो लड़की जानती ही नहीं थी कि कोई सिर्फ इसे देखने के लिए रात आंखों में काट सकता है। वो पल के भी मुश्किल झपक रहा था। इसका हर हर नक्श आंखों के जरिए दिल में उतारता वो कोई दीवाना मालूम हो रहा था। सिर्फ इसे देखने के लिए ही तो वो इस वक्त भी इस कमरे में जाता था जब वो इस हकीकत से बेखबर थी। आज तो फिर वो अनजान थी, अनजान भी नहीं थी। वो पूरे हक से अपनी नज़रों की तशनगी दूर कर सकता था। वो शायद अब भी खौफजदा थी। वक्फा वक्फा से सिस्कियाँ भरती सिद्रा बेगम को पुकार रही थी। नरमी से इसके बाल सहलाते वो इसे पुरसुकून कर रहा था। काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। अंधेरे में भी इसकी गर्दन की जीनत बना वो हरा पत्थर चमक रहा था। इसने इसका दिया तोहफा पहन रखा था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर इसे भेज गया। वो कसमसा कर इसके सीने पर सर मारने लगी। मेरी जंगली बिल्ली। वो हल्का सा हंसा। आप मोहब्बत की हसीन दलीलों में से एक दलील जैसी हैं। आपके चेहरे को देखना मेरे लिए बायस सुकून जैसा है। इसके अध खुले लबों को उंगलियों से बंद करता वो इसके बेखबर वजूद से मुखातिब था। आप मेरी सियाह जिंदगी में उजाले चांद की तरह रोशन हैं। इसका चांद सा चेहरा हाथों में लिए वो इतराफ़ कर रहा था। वो जो कुछ भी था इसकी वजह कहीं ना कहीं बेला अफजल मलिक ही थी। इसकी हिफाजत थी। मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है इब्राहिम। इसकी हिफाजत करोगे तुम। कांपती हुई एक कमज़ोर सी आवाज़ इसके समाज से टकराई। करूँगा तो आज भी इसी तरह मासूमियत से बोला जिस तरह 20 साल पहले बोला था। आंखों में अज़्म लिए मासूम मगर मजबूत आवाज़। 5 साल की उम्र में भी वो जानता था इसके नाम के साथ जुड़े वजूद की हिफाजत इसके ज़िम्मे है। जो वादा इब्राहिम मलिक ने इस रात किया था वो वादा आज तक नहीं भूला था। अफरोज़ अहमद ने जो कहा था गलत नहीं कहा था। अफरोज़ अहमद की बेटी इब्राहिम मलिक का इश्क बन गई थी। अभी से नहीं, बचपन की लाशऊरी से ही। इसकी तो बचपन की ख्वाहिश, जवानी का ख्वाब, सारी ख्वाहिशें, तमाम ख्वाब बेला अफजल मलिक पर ख़त्म होते थे। आपकी पेशानी मेरे 2 होठों की हसीन अमाजगा है। इसके माथे को चूमता वो संजीदगी से बोला। वो अब भी बेखबर ही थी। इसे रश्क आया था इसकी बेखबरी पर। बेखबरी नेमत होती है बेला। होश की मंजिलें तो इंसान को ना जीने लायक छोड़ती हैं ना मरने लायक। आप बहुत सी बातों, बहुत से राजों से बेखबर हैं। आप पुरसुकून हैं और आपके चेहरे के इस इत्मीनान के लिए तो दुर्राब इब्राहिम अपना चैन, अपना सुकून वार सकता है। इसके लहजे में कर्ब था, एक खौफ था। सच्चाई जान भी जाई तो मुझसे नफरत नहीं कीजिएगा हनी। आपकी आंखों में अब की बार बेएतबारी देखी तो दिल धड़कने से इनकार करेगा। मर जाएगा इब्राहिम मलिक। इसके गाल को नरमी से सहलाता वो सरगोशी में बोल रहा था। बेला, इसे कसमसाते देख वो होश में आया। आसान हो गई, वो आहिस्ता से बोली। लिचला लब काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। गाल में सूजन दराई थी। अभी कुछ देर पहले हुई है। आ जाए वज़ू करवा दूँ, संजीदगी से कहते वो इसे बिठा चुका था। मैं ठीक हूँ। कुछ दूर होते धीरे से कहती वो बाथरूम की जाने बढ़ गई। वो लब भैंचकर दूर खड़ा हो गया। वो खुद भी वज़ू करके जाए नमाज पर आ खड़ा हुआ था। वो शायद इसके इंतज़ार में ही खड़ी थी। नमाज अदा करने के बाद वो खामोशी से अपनी चादर में छुपे इसके वजूद को देख रहा था। आज ये चादर इसने खुद ली थी। 4 महीने से रोज़ वो इसकी चादर में नमाज अदा करती थी, लेकिन पहनाने वाला इब्राहिम मलिक होता था। हल्के जर्द रंग की लूज ट्राउजर और कुर्ती के साथ इसकी काली चादर में मलबूस वो खामोश सी ग्लास विंडो पर आ खड़ी हुई थी। आप कुरान पढ़ते हैं ना? इसकी आवाज़ इस कदर धीमी थी कि वो बमुश्किल ही सुन पाया। मैंने भी पढ़ा था कुछ दिन पहले। सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। कोई ख़यानत करने वाला नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज़ नहीं पसंद। इब्राहिम ने गहरी संजीदगी से इसे देखा। ये आयत भेजने वाला वो खुद ही था। भला इसे कैसे याद नहीं होती? हैरान तो वो इस बात पर था कि बेला को वो आयत याद थी। तो क्या वो आयतें याद करती थी? वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से इसके पीछे आ खड़ा हुआ। अल्लाह ख़ाइन को पसंद नहीं करता इब्राहिम। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। ख़यानत लफ्ज़ों में हो, अमल में हो या रिश्तों में, अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन जो जान कर नहीं करते, अल्लाह इन्हें तो माफ़ कर देता होगा ना। इनसे तो नाराज़ नहीं होता होगा। वो खिड़की से बाहर देखती नम लहजे में मासूमियत से पूछ रही थी। यहाँ आए। इसका हाथ थामे वो बेड तक आया। वो बिना किसी मुज़ाहमत के इसके साथ खींचती चली आई। क्या बात परेशान करी है आपको? इसे बेड पर बिठाकर खुद इसके सामने कारपेट पर बैठता है। इसके सर हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए वो नरम लहजे में बोल रहा था। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती पलके झपक कर आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी।
مجھ سے یہ آنسو نہیں چھپائیں بلا، مجھے بتائیں کیا بات پریشان کری ہے آپ کو؟ پلکوں کی جھالر پر چمکنے والے آنسو انگلی کی پوروں پر چنتے وہ نرمی سے بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ہاتھ لگانے چھونے کا حق تو شوہر کا ہوتا ہے نا؟ وہ ان لوگوں نے مجھے چھوا، مجھے گن آ رہی ہے۔ میں یہ ہاتھ، یہ کلائی اپنے وجود سے الگ کر دینا چاہتی ہوں۔ یہ دوپٹہ میں نہیں اتارنا چاہتی ابراہیم، یہ نور ہے، یہ مجھے نور دے گا۔ کل جب انہوں نے یہ کھینچنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری جان جاری ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچنے دیا ابراہیم، میں نے اسے تھپڑ مارا۔ میں بھاگ جاتی، میں بھاگنا چاہ رہی تھی، میں کچھ بھی کروں، آپ مجھے جیسا بھی سمجھے، پر میں ایسی نہیں ہوں نا۔ میں نے کبھی کسی کو حق نہیں دیا کہ میرے قریب آئے یا مجھ سے بات کرے، آپ کے ساتھ جیسا بھی رشتہ ہو، لیکن آپ کا حق کبھی کسی کو نہیں دیا۔ میں ایسی نہیں ہوں میں۔ وہ ہچکیوں کی ضد میں بے ربط سا بول رہی تھی، لیکن اس کا لفظ ابراہیم ملک کو نہیں اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کتنی مشکل سے خود کو محفوظ رکھا تھا، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس میں جانتا ہوں میری بیوی کا کردار کیا ہے، مجھے صفائی نہیں چاہیے بیلا۔ جو ہوا اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی میری جان۔ شدت سے اسے خود میں بھیجتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، وہ جو بری طرح سے سک رہی تھی کل رات کے واقعے کو، نہ جانے وہ کس حد تک سوچنے لگی تھی۔ اس خاموشی کی وجہ سے سمجھ آتے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نہیں ہوں ایسی، میں نہیں ہوں ابراہیم، میں نے خیالوں میں بھی کبھی کسی آپ کے ساتھ، وہ ہمارے رشتے کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ میں خائن نہیں ہوں اب ابراہیم ملک، اللہ مجھ سے ناراض نہیں، پلیز میں نہیں ہوں خائن۔ وہ بے ربط سا بولتی سسک رہی تھی، وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بس رونا بند کریں، غور سے میری بات سنیں۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ دلوں کے حال سے بھی تو واقف ہے بیلا۔ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے آپ کے خیالوں کو، آپ کی نیت کو، دل میں پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ جو زبان پر ہے، جو دل میں ہے، وہ سب جانتا ہے، وہی تو مالک کل جہاں کا ہے۔ آپ نے خیانت نہیں کی، وہ واقف ہے۔ وہ کیسے اتنی پیاری لڑکی سے ناراض ہو سکتا ہے بیلا، جو اس کی ناراضگی کے خوف سے اس قدر ہو رہی ہے؟ یہ آنسو بے مول نہیں ہے، یہ اس کے قرب کی خواہش میری جان۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہوتا تو اس کے لیے رو نہیں رہی ہوتی۔ جن سے اللہ ناراض ہو ان سے اپنے قرب کی خواہش میں رونے کا حق چھین لیتا ہے بیلا۔ اللہ جن سے ناراض ہو ان سے اپنا قرب چھین لیتا ہے بیلا۔ آپ کے دل میں تو اس نے اپنے قرب کی خواہش ڈالی، وہ کیوں کر آپ سے خفا ہوگا؟ وہ نرم اور گمبھیر لہجے میں بولتی، نرمی سے آنسو بھیگا چہرہ صاف کیا۔ میں نے خیانت نہیں کی، وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں، خائن کے دل پر قرآن اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ نے خیانت نہیں کی، یہی وجہ ہے آپ قرآن کا پیغام سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں۔ قرآن خائن سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ جھوٹے لوگوں کے دلوں پر نہیں اترتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، وہ ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑنے لگی۔ درد ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ لب بھینچے سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ لوں؟ اجازت طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ بولا۔ وہ زور سے نفی میں گردن ہلاتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا یہ لگا لیں گال پر۔ اس گال پر وہ نشان اسے اذیت دے رہے تھے۔ کریم اس کی جانب بڑھاتے وہ التجائی لہجے میں بول رہا تھا۔ ابراہیم، وہ جو اس پر کمفرٹر درست کر کے خود دوسری جانب لیٹ رہا تھا، اس کی بکار پر استغفار کرتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری، وہ کمفرٹر میں چھپی دھیرے سے بولی۔ فار واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ ابراہیم نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ بیلا افضل ملک تھی، کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ کر کسی کو بھی حیران کر سکتی تھی۔ وہ تو پھر ابراہیم ملک تھا۔ جی جان سے اس پر مر مٹنے والا۔ اٹس اوکے، رسمی سے معذرت کا جواب بھی اگلی جانب سے رسماً ہی دیا گیا۔ آپ کو برا لگا تھا نا؟ وہ اب بھی کمفرٹر کے اندر سے ہی بولی۔ نہیں، یک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے کیا بتاتا کہ وہ تماچا اس کی محبت کو پڑا تھا، اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ جانے انجانے میں کتنی ہی بار اسے شدید اذیت سے دوچار کر گئی تھی، اسے کیا بتاتا۔ مجھے برا لگ رہا ہے، وہ خود ہی بولی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر اس کے چہرے پر سے کمفرٹر ہٹایا۔ میں نہیں سوچ رہا اس بارے میں، آپ بھی نہیں سوچیں، اس رات غلطی میری تھی، نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہتے دھیرے سے ماتھے کو چھوا۔ آپ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں اس تھپڑ کا اور پھر یہ سب ختم کریں۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ اسے بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس سے ڈر ہے وہ اس کی محبت کے آگے ہار جائے گی، اسے ڈر ہے کہ وہ اس سے دور بھاگتے قدم اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ دل بغاوت پر اتر آیا۔ اس مغرور شہزادی کو اپنی سلطنت میں دل کی بغاوت نہیں بھا رہی تھی۔ مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں بیلا، کیا ختم کروں میں ہمارا رشتہ؟ آپ ایک ہی بار جان لے لیں، یوں قسطوں میں کن چھری میری گردن پر پھیر کر کون سی تسکین حاصل کرتی ہیں آپ؟
جب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رشتے میں کچھ بہتر ہو رہا ہے، آپ میری محبت سمجھ رہی ہیں، آپ مجھے حقیقت میں لاپٹکتی ہیں کہ ابراہیم ملک تم دنیا سے ادھر ادھر کر دو لیکن اپنی بیوی کی نظروں میں مشکوک ہی رہو گے۔ وہ دبے دبے غصے سے چیخا۔ اس کی حالت سختی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے عہد کر رکھا تھا ہر حال میں اسے زج کرنے کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا آپ شادی کے بعد سے خود کو ظاہر کر رہے ہیں، وہ منمنائی۔ بیلا، وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تیسری جنگ عظیم ہونے لگے نا تو آپ نے اس کا الزام بھی میری سر ہی دینا ہے کہ ابراہیم ملک تمہاری ہی کسی کارستانی کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ وہ جل کر بولتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ ہر ایک بات کو اس کی بیوی کھینچ تان کر اس کی ذات پر لے آتی تھی۔ اس کی نظر میں دنیا میں جو کچھ بھی برا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار نہ کہیں ابراہیم ملک ہی ہوتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اندرون شہر میں واقع اس زیر تعمیر بلڈنگ سے بھاری مقدار میں ڈرگز اور اسلحہ برآمد ہوا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے سالوں سے یہ بلڈنگ زیر تعمیر تھی، البتہ یہاں کیا ہوتا ہے اس کی خبر کسی کو نہیں۔ سندھ پولیس نے ایک آپریشن کے دوران یہاں سے نہ صرف اسلحہ اور ڈرگز برآمد کیا بلکہ ملزمان کے ایک گروہ کو بھی گرفتار کیا۔ نیوز اینکر حسب معمول گلا پھاڑ کر ایک خبر کو تیسری بار دہرا رہی تھی۔ پتہ نہیں بابا کو ان کا شور کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ ناشتہ کے لیے ٹیبل سیٹ کرتی منہ ہی منہ بڑبڑائی۔ افضل ملک عموماً رات میں نیوز سنتے تھے، آج نہ جانے کون سی ایسی خبر تھی کہ صبح صبح بھی چل رہی تھی۔ جی ناظرین، یہ کامیاب آپریشن انسپکٹر زوار ملک اور ان کی ٹیم کی لگن اور ملک سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسپکٹر زوار ملک، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جوس تقریباً ٹیبل پر پٹخ کر لاؤنج میں آئی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر نصب LED میں اس کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ پولیس کی وردی میں ملبوس سنجیدگی سے میڈیا سے بات کرتا وہ اس زاویے سے بہت الگ لگ رہا تھا جو گھر پر اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ افضل ملک نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سب سے بے خبر پہلے ہی خبر سن چکے تھے۔ اس وقت نیوز آن کرنے کا مقصد ہی اسے اطلاع دینا تھا۔ وہ مبہوت سی اسکرین پر نظر آتے زوار ملک کو دیکھ رہی تھی جو ایک ایک اسلحہ اٹھا کر میڈیا کو شو کر رہا تھا۔ یہ خبر کل کی تھی، کل سے ہی پوری میڈیا پر زوار ملک چھایا ہوا تھا۔ کل آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے وائی پی۔ اس کی بھاری سرگوشی نما آواز سماعت سے ٹکرائی۔ تو کیا وہ یہی بتانا چاہتا تھا؟ اس کے کندھے پر گھاؤ بھی یقیناً اس آپریشن کے دوران ہوا تھا۔ زوار جلدی نکل گیا چیری۔ سدرا بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آتی سر اسبات میں ہلا گئی۔ میں سو رہی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ خیال رکھا کرو اس کا بیٹا، شوہر ہے وہ تمہارا، تمہاری ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھو جس طرح وہ تمہارا رکھتا ہے۔ اس کی بات پر اسے بھی افسوس ہوا۔ وہ میڈیسن لے کر سوتی تھی تو بمشکل ہی صبح جلدی اٹھتی تھی، اکثر ہی وہ اسے جگائے بغیر ہی نکل جاتا۔ جی ماما، دھیمی آواز میں بولتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ بیلا کے لیے ناشتہ ٹرے میں سے جا کر مجھے دے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات کو، میں کروا دیتی ہوں ناشتہ۔ وہ سنجیدگی سے بولتی افضل ملک کو چائے کا کپ پکڑا رہی تھی۔ وہاں بیٹھے تینوں نفوس نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل، لے جائیں آپ سدرا۔ سب سے پہلے ہوش اطہر ملک کو آیا تھا۔ شیرین کو اشارہ کرتے انہوں نے خوشگواریت سے کہا، کیا ہوا بیلا کو؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رات سے طبیعت خراب ہے اس کی، آپ اب ذکر کر رہی ہیں؟ افضل ملک نے اپنے ازلی انداز میں ان سے مخاطب تھے۔ میں تھی رات میں اس کے پاس، اب بھی جا رہی ہوں۔ ان کی بات کو نظر انداز کرتی وہ شیری کے ہاتھوں سے ناشتہ لے کر بیلا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو پونی ٹیل بنا رہی تھی۔ ان کی آواز پر مسکراتی ہوئی ان کی جانب مڑی۔ میں آ رہی تھی ٹیبل پر، کیفے کے لیے نکلوں گی۔ ان کے ہاتھ میں موجود ٹرے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی، نہیں آج نہیں جاؤ کیفے۔ وہ قطعیت سے بولتی ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر اس کی جانب آئی۔ مما میرا جانا ضروری ہے، اور اب ٹھیک ہوں میں۔ ان جانوروں سے ڈر کے اب میں اپنا کام چھوڑ کر گھر پر تو نہیں بیٹھ سکتی نا؟ وہ بیگ میں سامان ڈالتی مصروف سے بولی۔ میں نہیں کہہ رہی کہ کام چھوڑ دو، بس ابھی نہیں جاؤ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بے بسی سے بول رہی تھی۔ رات جس حالت میں وہ تھی وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ لگایا اس پر؟ نرمی سے گال کو سہلاتی وہ کوئی انداز میں بولی۔ ابراہیم نے کریم دی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے نام کے ساتھ ہی صبح کا اپنا رویہ یاد آتے اسے تعصب نے آ گھیرا۔ وہ اس کے چہرے پر آتے رنگ دیکھتی تمانیت سے مسکرا اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ دن ڈھلے وہ اپنے کمرے میں آئی تو سیل کا اسکرین بلنک ہوتے دیکھ سرعت سے اس کی جانب آئی۔ زوال کی ڈھیروں سے مس کالز دیکھ کر اس نے حیرانی سے موبائل کی جانب دیکھا۔ موبائل ایک بار پھر زور و شور سے آواز بلند کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کی۔ کال اٹینڈ کریں شیرین، اس کا وائس میسج آیا، ساتھ ہی ایک بار پھر موبائل چنگاڑنے لگا۔ وہ کینہ توز نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی جیسے سارا قصور ہی بیچارے موبائل کا ہو۔ مرتا کیا نہیں کرتا کہ مزداق کال اٹینڈ کرتے سیل کان سے لگایا۔ اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں آپ کو شیرین، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ فون پر اس کی بھاری آواز گونجی۔ ٹھیک ہوں، لاؤنج میں تھی مما کے ساتھ اس لیے، وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا، کبرڈ میں آپ کے سائڈ ایک بیگ رکھا ہے، اس میں ڈریس اور کچھ چیزیں ہیں، شام میں ریڈی رہیے گا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ میرے لیے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گئی۔
اس کی سائٹ پر ایک شاپنگ بیگ موجود تھا، مہرون کلر کی ساڑی جسے بارڈر میں مہرون ہی سٹون ورک ہوا تھا، ساتھ نازک سی میچنگ جویلری بھی موجود تھی۔ اس کی نظریں تو چوڑیوں پر ٹکی تھی، اس نے کبھی ساڑی پہنی ہی نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ فون ایک بار پھر بلنک ہوا۔ "Wanna see you in this wifey. See you at evening." ایک جملے سے اس میسج نے اس کے چہرے کو لمحوں میں گلنار کر دیا۔ جاری ہے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔